बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़र, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जेल से खुफिया ख़त की। इस खुफिया ख़त की कहानी आपकी खिदमत में पेश करने के बाद सरकार का बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ आखिरी कार्ड क्या है और वो कार्ड कब मैदान में उतरने के लिए तैयार है, फिर इस बड़ी ख़बर की डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, ख़बर ये है, कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान का खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जो इजलास हुआ है, आप जानते हैं कि इस इजलास की कार्रवाई का आगाज़ उस ख़त से किया गया जो 9 मई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो लाहौर जेल में, कोट लखपत जेल में कैद हैं, शाह महमूद कुरैशी, इजाज़ चौधरी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, इस ख़त को कल तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान के सामने रखा गया। इजलास की बहस का आगाज़ इस ख़त से किया गया और इस ख़त में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 असीर रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे एम्फसाइज़ किया, मुज़ाकरात पे ज़ोर दिया। कल के पीटीआई के इजलास में भी यही फ़ैसला हुआ। पीटीआई के अरकान पार्लिमान की जानिब से यही कहा गया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, कमेटी बनाएं और कमेटी के जो नाम हैं उनकी अप्रूवल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से ली जाए। लेकिन आज ये जो इजलास हुआ, इस इजलास से मुतल्लिक़ तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये कहना था कि अरकान पार्लिमान के इस इजलास के ज़रिए तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद और स्ट्रेंथ का पैगाम दिया है। तहरीक इंसाफ ने यूनिटी और मजबूती का पैगाम दिया है। लेकिन नाज़रीन, ये जो दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इस इजलास के ज़रिए हमने ये दिखाया है कि पार्टी में चाहे जितने इख्तलाफात हैं, जितनी दरारें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पार्टी में इमरान खान की रिहाई के मामले पे इत्तेहाद मौजूद है। ये नाज़रीन, जो इत्तेहाद वाला दावा किया गया, ये अगले चंद घंटों में ये दावा कैसे ज़मीन बोस हुआ है। जुनैद अकबर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, उनकी तरफ से जो कल इस इजलास के बाद मीडिया टॉक में भी शामिल थे, उनकी तरफ से एक निजी टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए इस ख़त की एथेंटिसिटी के ऊपर सवालात उठा दिए गए हैं। जुनैद अकबर साहब ये कहते हैं कि ये जो ख़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमाओं की तरफ से लिखा गया है, ये ख़त कैसे रिसीव हुआ, ये ख़त कब लिखा गया, इस ख़त की कहानी क्या है। जुनैद अकबर साहब का ये कहना है कि जिन असीर रहनुमाओं ने यह ख़त लिखा है वो तो जेल में हैं और जेल में उनकी अलग से बैरक्स हैं। तो ये ख़त आया कब है, कैसे आया है और किस तरीके से रिसीव हुआ है। यानी जुनैद अकबर साहब जिस खतूत पर कल के पार्लिमानी इजलास की कार्रवाई का आगाज़ हुआ, उस ख़त की बुनियाद पे सवालात उठा रहे हैं। उस ख़त की जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उनकी तरफ से इस ख़त की एथेंटिसिटी की तस्दीक की गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये ख़त असली है, हमारे पार्टी के रहनुमाओं ने लिखा है और ये ख़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को रसीव भी हुआ है। तो ये नाज़रीन अंदाज़ा कर लें कि ये जो खुफिया ख़त है, इस ख़त के ऊपर जो कल की कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान को बुला के जो इत्तेहाद का पैगाम देना मकसूद था, जब इस ख़त की एथेंटिसिटी के ऊपर जुनैद अकबर साहब सवालात उठाएंगे तो फिर जो इत्तेहाद का पैगाम देना मकसूद था, जो मकसद था, वो मकसद कहाँ पे जाएगा। वो मकसद तो हासिल नहीं हो सका। लेकिन जहाँ तक नाज़रीन, कल गंडापुर साहब ने जो चैलेंज किया हुकूमत को, रियासत को, कि मेरी हुकूमत आप गिरा के दिखाएं और अगर आप मेरी हुकूमत गिराने में कामयाब हो गए तो मैं सियासत छोड़ दूँगा।
اب یہ جو گنڈاپور صاحب کا دعویٰ ہے، اس کے لیے انہیں شکر گزار ہونا چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ کر کے منت سماجت کی، یہ 2 دن پہلے رابطہ کیا گیا، 3 دن پہلے رابطہ کیا گیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو فی الحال یہ کہہ دیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف اگر کوئی بھی موو ہوتی ہے، عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے گنڈاپور کو ہٹانے کے لیے، وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور کل یہ خبریں بھی میڈیا پہ چلیں کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ پیغام کہ وہ خیبر پختونخوا میں گنڈاپور کی حکومت کو ٹاپل نہیں کرنا چاہتے، یہ پیغام مولانا کا عمران خان کی مشینگان کے ذریعے بانی پی ٹی آئی قیدی نمبر 804 تک اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ آدھی خبر ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو خیبر پختونخوا حکومت کی تبدیلی کی جو ہوائیں چل رہی تھیں، جو خبریں چل رہی تھیں، وہ تمام خبریں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس سٹانس کے بعد، اس پیغام کے بعد، وہ تمام خبریں ہوا ہوئی ہیں۔ لیکن یہ آدھی خبر رپورٹ ہوئی ہے۔ اگلی آدھی خبر یہ ہے کہ جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، عمران خان کا تک پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ گنڈاپور کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے، ہٹانے کی کسی موو کا حصہ نہیں بنیں گے، وہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے۔ مولانا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، کرپشن صوبے میں بڑھ چکی ہے، اور جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ غیر تسلی بخش ہے۔ تو ان حالات میں تو کسی ایسے اقدام کو، کسی ایسی موو کو سپورٹ نہیں کروں گا کہ حکومت کا خاتمہ ہو، لیکن یہ تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہے، یہ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ ایسی حکومت جہاں پر کرپشن کی بھرمار ہو، ایسی حکومت جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہو، ایسی حکومت کو چلنا چاہیے یا ایسی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ خود پاکستان تحریک انصاف کرے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انکار کیا ہے عدم اعتماد کے کسی بھی موو میں حکومت کو، وفاقی حکومت کو سپورٹ کرنے میں، وہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ وہ جو علی من گنڈاپور صاحب ہیں، انہیں کوئی کہتے ہیں نا کہ ایک سیاسی ہمدردی حاصل کرنے والا کوئی موقع جو ہے وہ گنڈاپور صاحب کو فراہم نہیں کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب شاید اس لیے یہ حکومت نہیں گرانا چاہتے کہ حکومت گرانے کے بعد جو ہمدردی کی ہوائیں ہیں، جو اس وقت خیبر پختونخوا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں صوبائی حکومت کی گورننس پہ، جو بیڈ گورننس کی انتہا ہو چکی ہے، مولانا صاحب شاید سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دوبارہ وہ موو کی جو عمران خان کے خلاف کی گئی اور اس کی پاپولیٹی بڑھ گئی تھی عدم اعتماد کی تحریک کے بعد، اگر ہم ایسا کرتے ہیں یا ان کی جماعت ان کو سپورٹ کرتی ہے تو گنڈاپور کی پاپولیرٹی بھی بڑھ جائے گی۔ اس وجہ سے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور شاید مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو کرپشن کا دورہ ہے صوبے میں، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، یہ حکومت اپنے وزن سے خود گر جائے گی اور صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی پر بھی فرق پڑے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس وجہ سے عدم اعتماد کی تحریک کی کسی موو میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اگلی خبر ناظرین، جو تھم نیل پہ ہماری ٹاپ سٹوری ہے کہ عمران خان کے خلاف حکومت کا اہم کارڈ میدان میں اترنے کے لیے تیار، اور اس پر، اس کردار پر، اس شخصیت پہ، اس کارڈ پہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی گیم اوور ہو جائے گی۔ آج ناظرین راولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ راولپنڈی کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس کیس کے ملزمان اے ٹی سی عدالت میں جج امجد علی شاہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، شیخ رشید بھی پیش ہوئے ہیں، ان کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس ٹرائل سے متعلق ناظرین، جہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ 4 ماہ کے اندر ٹرائل کو کنکلوڈ کر کے 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کیا جائے، اب اس میں ناظرین جو چیز سامنے آ رہی ہے، جو ایک بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے کہ 23 گواہوں کے بیانات تو قلم بند ہو چکے ہیں،
لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جب اس کیس کا ٹرائل مزید آگے چلے گا تو اس ٹرائل میں حکومت کی طرف سے ایک نیا گواہ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور وہ گواہ کوئی سرکاری ملازم ہوں گے، یہ حکومت کا دعویٰ ہے۔ اور وہ جو گواہ ہے وہ جب عدالت میں پیش ہو کے اپنا بیان قلم بند کروائے گا، 9 مئی کا جو راز ہے، عمران خان کا 9 مئی کا جو راز ہے، اس راز کا پردہ چاک کرے گا، تو پورے اس 9 مئی کے کھیل کی جو گیم ہے وہ اوور ہو جائے گی۔ بتایا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ چکری میں جو ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں بانی تحریک انصاف عمران خان بھی شریک ہوئے تھے، چکری میں ہونے والے اس اجلاس میں 9 مئی کی پوری پلاننگ کی گئی تھی، پوری منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس اجلاس میں ایجنٹ کے طور پہ وہ خفیہ ریاست کا ملازم بھی وہیں پہ موجود تھا۔ تو وہ جو گواہ ہے جسے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں سرکار کی طرف سے پیش کیا جائے گا، تو 9 مئی کا راز جو اب تک ایک راز ہے کہ پلاننگ منصوبہ بندی کیسے کی گئی تھی، وہ تمام راز کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور بازی جو ہے عمران خان کے خلاف پلٹ جائے گی۔ عمران خان کی گیم اوور ہو جائے گی، جو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی تو ہمارے خلاف سازش تھی، 9 مئی تو ایک بہانہ تھا، تحریک انصاف کہتی ہے نشانہ تو عمران خان تھا۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ جس سرکاری گواہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ گواہ کب اور کس سماعت پہ پیش ہوتا ہے، اور اس گواہ کی طرف سے اگر عدالت کی طرف سے اجازت ملتی ہے، یہ گواہ عمران خان کے خلاف کیا بیان قلم بند کروائے گا، اور اس گواہی کی، اس ریکارڈ کیے گئے سٹیٹمنٹ کا کیس کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ لیکن سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس کیس کا پورا رخ تبدیل کر کے رکھ دے گا، نقشہ تبدیل کر کے رکھ دے گا، اور جو کہتے ہیں کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دے گا۔ تو یہ ناظرین شہر اقتدار میں یہ اس قسم کی خبریں چل رہی ہیں، اس قسم کی چہم و گوئیاں ہو رہی ہیں۔ دوسرا ناظرین جو ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، سوات میں جو دل خراش واقعہ پیش آیا، اس پر جو کے پی حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، ہوش کے ناخن لیے ہیں خیبر پختونخوا حکومت نے، اور اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات سے نپٹنے کے لیے جو فلڈ فائٹنگ ایکوپمنٹ ہوتے ہیں، صوبائی حکومت نے وہ ایکوپمنٹ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں واٹر بوٹس بھی ہوں گی، جس میں ڈرونز بھی خریدے جائیں گے، ایسے ڈرونز خریدے جائیں گے جو 50 کلو گرام تک کا وزن اٹھا سکیں گے، ایسے ڈرونز بھی خریدے جائیں گے جو 100 کلو گرام تک کا وزن جو ہے وہ اٹھا سکیں گے، اور اس کے علاوہ ریسکیو یونٹ بھی جو ہے اس کی پروکیورمنٹ کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 406 ملین کی جو رقم ہے، 406 ملین کی رقم صوبائی خزانے سے خرچ کی جائے گی۔ اچھا، ایک طرف تو یہ کے پی حکومت کا فیصلہ ہے، سیلابی ریلے میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے ایکوپمنٹ خریدے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ ناظرین یہ ہے کہ گوادر پورٹ سے خلیجی ممالک تک فیری سروس شروع کی جائے گی، یعنی گوادر سے فیری شپ چلیں گے، فیری چلے گی، عمان تک جائے گی، مسقط تک جائے گی، دیگر جو خلیجی ممالک ہیں وہاں تک جائے گی، سینٹرل ایشیا تک جائے گی۔ اور یہ جو فیری سروس حکومت شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یا جو حکومت کا پلان ہے، اس پہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس فیری سروس سے خلیجی ممالک سے، سینٹرل ایشیا سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وسط ایشیا سے جو پاکستان کے روابط ہیں، جو تعلقات ہیں، یہ روابط بھی مضبوط ہوں گے، اور گوادر سٹی میں روزگار اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔